अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हुकूमती और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारियाँ संभाल लीं और आज वो दफ्तर के अमले से पहले पहुँच गए। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की और यकीनी तौर पर काफ़ी पाकिस्तान जैसे मुल्क को इसकी ज़रूरत भी थी कि जो हफ्तावार 2 तातीलात होती हैं सरकारी दफातर में, अब वो एक होगी और औकात कार भी उन्होंने बदले हैं। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आई कि जो तनख्वाह बढ़ाने की अनाउंसमेंट की थी उन्होंने 10% सरकारी मुलाजमीन की और पेंशनर्स की, उस पर भी अमल दरामद के अहकामात उन्होंने जारी किए। शाम में वो इफ्तार डिनर दिया गया, उनकी जानिब से सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और इस पर उन्होंने कहा कि मुल्क का ख़जाना जो है वो खाली है, अब तो इतवार को भी काम करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि जो एक्शन प्लान है शहबाज शरीफ साहब का वो क्या होगा। कैबिनेट की तश्कील के लिए इत्तेहादियों की डिमांड्स क्या हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या डिमांड कर रही है और कितनी मुद्दत तक ये हुकूमत चलेगी, ये भी एक सवाल है। इस पे इत्तफाक है क्या इत्तेहाद का, हुक्मरान इत्तेहाद का। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब इन एक्शन, उनकी एफिशिएंसी और उनकी गवर्नेंस की तो पहले ही वो इस हवाले से बड़े मशहूर थे और आज वो अमले से पहले ही पहुँच गए। आपको क्या लग रहा है शहबाज शरीफ साहब का एक्शन प्लान क्या होगा और वो कलील मुद्दत हुकूमत को मद्देनज़र रख के अपना एक्शन प्लान तरतीब दे रहे हैं या तवील मुद्दत होगी, यानी 1.5 साल की हुकूमत होगी। इरशाद साहब देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो अंदाज़ कार है वो तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वक्त भी देते हैं, बड़ी तेज़ी में होते हैं, गैर मामूली तेज़ी का वो मुज़ाहरा करते हैं। जो वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरीज़ होंगे या ऑफिसर्स होंगे उनके लिए एक मुसीबत होगी, क्योंकि वो रात 2 बजे तक काम करने के आदी हैं और सुबह 6 बजे बुला लिया करते हैं आमतौर पर अपने घर में या दफ्तर में। वो हम पंजाब में देखते रहते हैं, वहाँ क्या कैसे करते हैं ये तो एक चीज़ है। लेकिन मेरा ख़्याल है डायरेक्ट हमें सवाल करना चाहिए खुर्रम दस्तगीर साहब से कि खुर्रम साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि हम चाहते हैं कि अदम एतमाद अगर कामयाब हो तो फौरी तौर पर कुछ इस्लाहात करके इलेक्शन करा दिए जाएं। लेकिन 2 दिन से थोड़ी सी टोन बदली हुई है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल कहा कि अभी तो 1.5 साल पड़ा है। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत तो 1.5 साल है, लेकिन इत्तेहादी जो फ़ैसला करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी भी इस पर आ जाती है कि 1.5 साल हुकूमत करनी चाहिए तो फिर आप मुद्दत पूरी कराएंगे, 23 में इलेक्शन होंगे। जी, इसका दारोमदार इरशाद साहब 2 बातों पर है जी। पहले तो ये है कि जिस तरह फैसल साहब ने मेरा तारुफ कराया, मुझे अभी तक आदत नहीं हुई कि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ जी। हमें तो अपोजिशन में इस किस्म की जो है वो मुश्किलात का और हुकूमती फाशिज्म का सामना करना पड़ा है, तो ये एक नया तजुर्बा है। नहीं, लेकिन ये 3.5 साल में ही आप अपोजिशन के आदी हो गए। आप पहले हुकूमत में थे, पहले भी 5 साल हुकूमत में थे जी। लेकिन इस दफा चूंकि इतनी हमारे कायदीन को कैदें काटनी पड़ी हैं, मेरे जैसे अदना कारकुन को भी जो है दर्जनों पर्चों का सामना करना पड़ा है और ओवरऑल एक बहुत रिप्रेसिव रजीम था इमरान खान साहब का, फाशिस्ट रजीम था। तो लेकिन अब चूंकि अल्लाह ताला के करम से ये जो स्याह और इंदोनाक ख्वाब था, डरावना ख्वाब था, वो ख़त्म हुआ है। तो 2 बातें हैं जिसके ऊपर दारोमदार होगा जी। एक तो है मईशत और खारजा पॉलिसी में इसका बहुत थॉरो रिव्यू आज से शुरू हो गया है कि क्या पेशरफ्त तेजी से इतनी हो सकती है कि कुछ संभाला दिया जा सके, नंबर 1। दूसरा बिलाशुबा जिसका जिक्र भी आपने किया कि इत्तेहादियों की क्या राय है। तो मईशत का रिव्यू आज हुआ है। आज हमारे 3 अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये देखना है कि इमरान खान साहब ने जो मुल्क की तारीख में इनसे पहले जो कर्जे लिए गए थे उनके तकरीबन 80% उन्होंने मजीद लिए हैं, तो उन कर्जों की नौयत क्या है हमें मालूम तो है कि उनकी टोटल मिकदार क्या है, लेकिन उनकी नौयत का, उनकी टर्म्स का, उनकी तफसीलात हैं जिस पे उनकी रीपेमेंट्स होनी है, उसका एनालिसिस करके देखा जाएगा कि अगर तो मुईशत को संभाला दिया जा सकता है, जो कि हमारी अवलीन तरजीह है कि पाकिस्तान के मेहनतकश मजदूर काश्तकार जो कि बहुत ही परेशानी में हैं पिछले 3.5 साल से महंगाई की वजह से, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बहरान है। अगर तो ये महसूस हुआ कि इस पर कुछ संभाला दिया जा सकता है और संभाला देने के लिए मुद्दत दरकार है
اور اگر ہمارے ہواری بھی اس پہ ایگری ہیں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے جو اوریجنل ویو ہے اس پر قائم ہے کہ جو کچھ اصلاحات کرنی ہے، انتخابی اصلاحات کرنی ہے، کچھ آزادی اظہار کے معاملے میں قوانین میں تبدیلی کرنی ہے، تو وہ کر کے فوری طور پر انتخابات میں جایا جائے. عمران خان صاحب تو ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی انا کی خاطر پاکستان کی ریاست کی چولیں ہلا دی ہفتے کے دن. لیکن اب چونکہ اگر کوئی ٹھہراؤ آیا ہے جو روپے کی قیمت میں بھی نظر آ رہا ہے، جو اسٹاک ایکسچینج میں بھی نظر آ رہا ہے، جو اب پورے ملک میں اچانک یوریا کی فراہمی شروع ہو گئی ہے جو لوگوں نے ذخیرہ اندوز کی ہوئی تھی، تو اگر بہتری تو ممکن ہوئی تو پھر آگے جایا جائے گا، ورنہ اس سال کے آخر تک انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے. جی اچھا خرم صاحب، یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ آئی؟ کچھ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ شاید انہوں نے اسپیکرشپ یا چیئرمین سینٹ کے لیے یا پھر زرداری صاحب نے صدر کے لیے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں. ان میں کتنی صداقت ہے؟ جی پیپلز پارٹی جو ہے ان کی طرف سے ہی کچھ تاخیر ہو رہی ہے. وہ اپنا ذہن بنا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے وفاقی کابینہ میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. اسپیکر کی حد تک تو کافی حد تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، چیئرمین سینٹ تک بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کابینہ کے اندر ان کی شمولیت جو ہے اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ تمام اتحاد جو ہے جو یہ 10 جماعتیں یعنی اسپیکرشپ اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق موجود ہے، نہ صرف نون لیگ کا، باقی اتحادیوں کا بھی؟ جی نہیں، اس پہ ابھی اسپیکر کی حد تک تو اتفاق موجود ہے، لیکن چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی، اور چونکہ چیئرمین سینٹ بھی اور ڈپٹی چیئرمین دونوں بننے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ڈپٹی اسپیکر بننے ہیں، تو اس کے معاملے میں قومی اسمبلی تک تو اتفاق کی رائے موجود ہے، لیکن سینٹ کی چیئرمین شپ اور صدارت کے معاملے میں بھی ابھی گفتگو ہونی ہے تمام اتحادیوں میں. اچھا ابھی بات چیت چل رہی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر یہ استعفے منظور ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے، تو جو ضمنی الیکشن اگر ہوتے ہیں آپ کراتے ہیں، کیونکہ آپ کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے، کیا اول تو یہ سوال بھی ہے کہ 100 سیٹوں پر ضمنی الیکشن کرانا آسان ہوگا؟ دوسرا اگر کراتے ہیں تو پھر یہ اتحاد مشترکہ امیدوار کھڑا کرے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یا ہر پارٹی الگ الگ الیکشن لڑے گی؟ جی تحریک انصاف اپنے سابقہ ریکارڈ پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے جی انہوں نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے. جی ابھی تک ان کا کوئی استعفی جی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں موصول نہیں ہوا. اچھا تو پھر استعفوں کی بات ابھی تک تو صرف ایک تھیری ہے. انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے. دوسرا جو استعفے کی کچھ جو انہوں نے اپنی خود تصویریں ان کے اراکین نے ڈالی ہیں، آئین یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے رکن کو اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑے گا استعفی، اچھا، اور پھر بعد میں جا کر اس کو باقاعدہ طور پر اسپیکر کے سامنے اس کی جو ہے اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی، یا وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے یہ استعفی دیا اور میں استعفی دینا چاہتا ہوں. ادروائز ابھی تک تو صرف یہ تھیری ہے، ایک مفروضہ ہے کہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہے، آتے ہیں اور قانونی طریقے سے آتے ہیں. خرم صاحب شاہ محمود جی لیکن ابھی تک وہ صرف ان کے چیف نہیں اعلان کیا، چیف وپ کے سارے لوگ چلے گئے ان کے ساتھ. جی 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 تو اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر وہ ویریفائی ہو جائے گا، لیکن پہلے ان کو ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے. لیکن چلیں اگر ایکسپٹ ہو بھی جاتے ہیں، اگر اسپیکر صاحب ڈپٹی اسپیکر جو ہیں چونکہ ان کے اپنے وہاں موجود ہیں اور وہ ایکسپٹ کر بھی لیتے ہیں، تو یہاں بھی اتحاد کا فیصلہ یہی ہے کہ ابھی تک تو کہ ہم ضمنی انتخابات کروائیں گے اور اس میں ایک اتحاد کے طور پر جائیں گے کہ اگر اتحاد کا کوئی بھی جو امیدوار تھا جو نمبر 2 پر تھا، تو اگر وہ وہاں لڑنا چاہے تو پھر باقی اتحاد وہاں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گا، اور وہ جو دوسرے نمبر پر آنے والا امیدوار ہے اتحاد میں سے، اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ دوسری جماعتوں سے انتخاب کنٹیسٹ کریں. نہیں لیکن پیپلز پارٹی یہ بات مانے گی، کیونکہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا معاملہ تھا اس وقت آپ نے ایک معاہدہ کیا کہ قائد حزب اختلاف سینٹ میں ہوگا آپ کا، لیکن وہ اس سے مکر گئے. بالکل جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم نے اس سال فروری میں ایک نئے عزم سے اور تاریخ
سے سبق سیکھتے ہوئے لیکن تاریخ کو جھٹلا کر ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیا ہے. تو ماضی کی تلخیوں سے اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ امید ہے کہ اب چونکہ وزیر اعظم خود جو اس معاملے کو دیکھیں گے کہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک بڑی مشکل سٹرگل اور جاں گسل مراحل سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں, کہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور عہدوں کی خاطر جو ہے وہ تناؤ پیدا نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. صحیح ہے. خرم صاحب, آپ اقتدار میں آئے, یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی, مہنگائی سب سے بڑا ایشو تھا کہ جی اس حکومت نے غریب آدمی کو مار دیا ہے, بلکہ متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے. لیکن آپ کل حلف اٹھایا جناب شہباز شریف صاحب نے, اور آج چینی کی قیمت میں 9 روپے 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. پھر اب خبریں ہیں پٹرول کی قیمت میں اضافے کی, تو یہ تو بالکل کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی, یہ تضاد سے زیادہ چیلنجز ہیں. مہنگائی کنٹرول کرنے کے 2 اسٹریٹجیز بیک وقت ہمیں استعمال کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان سے سمگلنگ ہوئی ہے خاص طور پہ گندم کی اور یوریا کی, اس کو روکنا ایک انتظامی عمل ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بیرونی امداد فنڈنگ نہیں چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں جو تمام پاکستان کی سرحدیں ہیں جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہیں ان پر سختی ہوگی, اور گندم کی اور یوریا کی سمگلنگ کو روکا جائے گا. یوریا کا تو آلریڈی اثر آج کے دن میں ہمیں نظر آیا ہے کہ یوریا اویلیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے خوف سے ہی جو ذخیرہ اندوز تھے انہوں نے اپنے سٹاکس ریلیز کیے ہیں, لیکن جب ان کی سمگلنگ کو روکا جائے گا تو سپلائی سچویشن بہتر ہوگی اور ان کی قیمت میں جو مستقل اضافہ ہو رہا ہے وہ رکے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم دستگیر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا. قریشی صاحب, خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر کا استعفیٰ ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع نہیں ہوا ہے. اناؤنسمنٹ آپ نے کی تھی, آپ کے ساتھ سارے آپ کے ممبران اسمبلی سے نکل بھی گئے تھے, تو ان ریٹن کتنے لوگ ہیں آپ کے جن کے استعفے جمع ہو چکے ہیں سیکریٹریٹ میں؟ ماں سوائے چند لوگ جو ملک سے باہر تھے, باقی ہمارے ممبران کے استعفے لکھے جا چکے ہیں, دستخط کر دیے گئے ہیں. اسمبلی میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو پہنچا دیے گئے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے سیکریٹریٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ ان کو پروسیس کر کے اور اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. تو شاہ صاحب 2014 میں ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے استعفے دیے, پھر واپس ہو گئے, آپ کو راضی کر لیا گیا حکومت کی طرف سے. تو کیا اس وقت بھی, اس دفعہ بھی یہ امکان موجود ہے کہ حکومت یا کچھ حلقے درمیان میں پڑھ کے آپ کو کہیں کہ جی آپ اسمبلی میں بیٹھیں, اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں اور یہ سڑکوں کی اور گلیوں کی جو سیاست ہے اس سے گریز کریں, الیکشن کا انتظار کریں؟ جی میں عرض کروں, اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو پہلے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے جو شفاف انتخابات کے لیے تحقیق کرے کہ 2013 کے انتخابات کو چرایا گیا اور کیوں چرایا گیا. اور جب وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا اور انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی تو پھر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا, تو ہمیں اسمبلی میں واپس جانے کا جواز بنتا تھا. اب فرق یہ ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے بھی انہیں مسترد کیا ہے. 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں آپ نے مظاہرہ دیکھا. پھر آپ نے دیکھا کہ آج سے چند روز پہلے پورے پاکستان میں قصبہ قصبہ, گاؤں گاؤں, کریا کریا, شہر شہر از خود لوگ, یا تو میں کہوں نا اس میں کوئی ہمارا کمال ہے, یقین جانیے نہیں, از خود لوگ عمران خان کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے, ان کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہوئے, فیملی, بچے, مستورات, ویل چیئر سے میں نے لوگ دیکھے جب میں F9 پارک کیا,
از خود فیملیز آئی ہوئی تھیں، اور ماہ رمضان ہے، مغرب کی نماز کے بعد تراویحیں ہوتی ہیں، تراویحوں کے بعد لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس تعداد میں تھے کہ ایک جم غفیر دکھائی دے رہا تھا۔ لاہور لبرٹی چوک کا مظاہرہ آپ نے دیکھا، ملینیم چوک کراچی میں آپ نے دیکھا، ہر شہر میں یہ کیفیت تھی، حتیٰ کہ اندرون سندھ جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، سانگڑ ہے، عمر کوٹ ہے، تھر پارکر ہے، حیدرآباد ہے، ہر شہر میں یہ مظاہرہ کیا گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ نے دیکھا کہ مجھے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا تھا، میری پارٹی میں مجھے یہ اعزاز بخشا تھا، میں نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم کے خلاف، لیکن جب پارٹی میں بحث ہوئی اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب ہم اس حکومت کو ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہی نہیں سمجھ رہے، ایک امپورٹڈ حکومت سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس الیکشن پروسیس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ میں نے دستبردار ہوا اور میں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ جو حکومت بنی ہے ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ پکڑ دھکڑ کر کے، ایک سیکنڈ، ایک جملہ جی، پکڑ دھکڑ کر کے ضمیر فروشی اور خرید و فروخت سے مالی اور ٹکٹوں کی لالچ دے کر ان نے وفاداریاں تبدیل کی۔ ہم اس کو مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مقبول ہیں، آپ کا بیانیہ مقبول ہے، عمران خان کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے، تو آئیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ایک نئے انتخابات کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ قومی اسمبلی کی لیجٹمیسی پہ تو آپ کویسچن اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت امپورٹڈ ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف سینٹ سے بھی ریزائن کرے گی اور کے پی اسمبلی سے بھی ریزائن کرے گی؟ دیکھیے، سینٹ جو ہے وہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، ابھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، میں ایمانداری سے کہوں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، اس پر نہیں۔ دیگر ہے پنجاب کا، وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بیٹل فار پنجاب چل رہی ہے، اور وہاں ابھی فیصلہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ چند دنوں میں سامنے بات آ جائے گی۔ لیکن کل ہم جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، ہمارا پہلا عوامی جو اجتماع ہے وہ ہوگا پشاور میں ہوگا، وہاں ٹی پی کی قیادت موجود ہوگی، صدر ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، سابق گورنر ہوں گے، جتنے صاحبان ہیں ان سے ہوں گے، تبادلہ خیال ہوگا، اور اس تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا عمل اختیار کرنا ہے۔ شاہ صاحب، یہ آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں، منظور ہو جاتے ہیں، سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے، یا جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ کیا اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، دو سوال ہیں اس میں کہ 100، 130، 135، 140 استعفے آتے ہیں، کیا اس کی بنیاد پر حکومت مجبور ہو جائے گی ان استعفوں کی بنیاد پر کہ وہ فریش الیکشن کی طرف جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں آپ حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا بیانیہ کا پول یہی کھل جائے گا۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ ہم نے فریش ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، اور اس لیے ہمیں 7 ماہ درکار ہے۔ تو اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے اور جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر تقریباً یہ 150 سیٹ پر آپ ضمنی الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو پھر ان کا بیانیے میں تضاد آ جائے گا، اور اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ بہانہ تھا، اور وہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی تھی۔ آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اگر وزیر اعظم آج فرض کیجئے نواز شریف وزیر اعظم ہے، وہ اپنی ثوابدید میں فیصلہ کر دیتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، تو کیا 90 دن میں یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری نہیں ہوگی الیکشن کروانا؟ پھر کیسے کروائیں گے؟ دیکھیے، یہ چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آج کا پاکستانی شہری اتنا معصوم نہیں ہے کہ وہ حکومتی لوگوں کے ٹاک شو سے متاثر ہو کر وہ مروب ہو جائے۔ آج تو ہر آدمی جو ہے وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ جرنلسٹ ہے، ہر کسی کے پاس ایک کیمرہ ہے، ہر کسی کے پاس فون ہے، پل پل کی خبریں ہیں، کل پل کی کلپس ہیں، وی لاگز ہیں۔ اب تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک چینلز کے علاوہ ہر آدمی اپنے وی لاگز بھیج رہا ہے، اپنا نقطہ نظر، اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بدل گئی ہے قبلہ۔ جی
نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ ان 100 یا 150 سیٹوں سے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، آپ کو یقین ہے؟ دوسرا، آپ ضمنی انتخابات اگر ہوتے ہیں بالفرض تو آپ اس میں حصہ لیں گے؟ دیکھیے، ہمارا تو اس وقت ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے فریش الیکشنز۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ غیر فطری ہے۔ اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کتنی مماثلت ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کتنی محبت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب جو ایک غیر فطری عمل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ دیرپا ہے، یہ چل سکتے ہیں۔ بے یقینی کی صورتحال ہے اور انہیں ایک فریش مینڈیٹ چاہیے۔ یہ پکڑ تکڑ کے لوگوں کو خرید کر حکومت بنا لے، یہ حکومت غیر مؤثر ہوگی، ناکام ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ ملک کو کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، استعفوں کے علاوہ عوام جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام اپنے اگر رائے دیتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر ان کا بیانیہ کیا ہے کہ آپ سنیں نا، آئے دن ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، کیا یہی مسلم لیگ والے یہ مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ جو 2000 کا الیکشن ہے وہ مینڈیٹ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے اور فریش الیکشن چاہتے ہیں، یہ سلیکٹڈ ہے۔ تو جو سلیکٹڈ ہے وہ کہتے ہیں آئیے مل کے الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ سر، سوال یہ ہے، اس تناظر میں اگر موجودہ حکومت کوئی کمیشن ریفر کرتی ہے، بناتی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کمیشن کی فائنڈنگ پر یقین کرے گی اور اس کمیشن کو قبول کرے گی؟ اس حکومت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم اس حکومت پر ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کی میٹنگ کا اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں ان کیمرہ، ہم تو مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس اجلاس میں کون جائے گا؟ یک طرفہ اجلاس بلا کر اور اپنا وائٹ واش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مطمئن کر لیں گے، مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہم نے جو مراسلہ ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں بھیج دیا ہے، اور ہم یہ درخواست کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کی اہمیت کو اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ کمیشن تشکیل دیں، اور ہم نے اس کے لیے ٹی او آرز بھی ہم نے ترتیب دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی او آرز بھی ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، اور ان میں وہ کوئی کمی پیشی کرنا چاہیں تو وہ ان کی ثوابدید ہے، اور وہ جو کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت وہ کمیشن بنائے تاکہ بات کی تحقیق ہو سکے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے کل جب وہ الیکٹ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کی حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے چین سے تعلقات خراب کر دیے، سی پیک پر کام رک گیا، سعودی عرب سے تعلقات اچھے نہیں رہے، امریکہ سے تعلقات کو برملا اتنا زیادہ ڈسکس کیا گیا کہ مزید خراب ہوئے، اور یورپی یونین کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا بڑا واضح نقطہ نظر ہے، اور ان کی بات میں وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ کہہ رہے ہیں چین کے ساتھ ہم نے تعلقات مضبوط نہیں کیے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے تعلقات مضبوط نہ تھے تو جو اسپیشل دعوت دی گئی جو ونٹر اولمپکس تھی، اس دعوت پر وزیر اعظم عمران خان کو دعوت دی گئی، اور صدر شی نے اور پریمیئر لی نے جو ان سے ملاقاتیں کی، وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ اور اتنی عمدہ، میں چین کئی مرتبہ گیا ہوں، اتنی عمدہ، اتنی ٹھوس ملاقاتیں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی تھی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ ہم سے مطمئن نہیں تھے تو پھر او آئی سی کا جو 48واں اجلاس تھا اس میں اسپیشل گیسٹ کے طور پر ان کے اسٹیٹ کاؤنسلر اور فورن منسٹر وانگی تشریف کیوں لائے؟ ٹھیک، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اگر تعلقات متاثر ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کیوں دی تھی، ہمیں ان نے ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کیوں دی تھی؟ ان کے وزیر خارجہ ہز رائل ہائنس شہزادہ فیصل ہمارے دونوں اجلاسوں میں 19 دسمبر کا جو ہم نے وزراء خارجہ کا اجلاس بلایا تھا افغانستان میں، اس میں شریک کیسے ہوئے تھے؟ اور اب جو 22 اور 23 مارچ کو جو ہم نے 48واں اجلاس بنایا تھا وزراء خارجہ کا، او آئی سی کا، اس میں انہوں نے صدارت کیوں فرمائی تھی؟ انہوں نے کی نوٹ ایڈریس کیوں پیش کیا تھا؟ یہ بھی بات بے معنی ہو گئی۔ اگر یورپین یونین سے ہمارے تعلقات متاثر ہوئے تو میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا، تو جو
छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग जोसेफ बोरेल जो कि उनके वजीर खारजा हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे ब्रसेल दावत क्यों दी थी और मेरे साथ वो तफसीली गुफ्तगू क्यों की थी, मेरे साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट क्यों रखा था। यूरोप के मुख्तलिफ वज़रा खारजा ने मुझे फोन कर कर अफगानिस्तान के इनखला पर, उनके लोगों को वहां से पुरअमन तरीके से मुंतकिल करने पर मुबारकबाद के खतूत क्यों लिखे, मुझे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मेरे साथ क्यों की। अभी ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा होके गए हैं, मुख्तलिफ वज़रा खारजा आए हैं, जर्मनी ने हमें दावत क्यों दे रखी थी कि मई के महीने में इमरान खान साहब ने, जो सबसे बड़ी इकॉनमी है यूरोप की, वहां दावत दे रखी थी। यूक्रेन के सदर ने और वजीर खारजा ने मुझे फोन क्यों किया था। पोलैंड के, हंगरी के वज़रा खारजा मुझसे क्यों बात कर रहे थे। देखिए ये इनकी बात है कहने की। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अगर मुतासिर होते तो अमेरिका ने मुख्तलिफ मरासलों के जरिए हमारा शुक्रिया अदा कैसे किया था। अभी उनका जो फॉरेन ऑफिस, स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने नहीं कहा था, मैं आपको फुटेज दे सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे खुशगवार ताल्लुकात हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। अब अपना बयानिया बनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो वो क्या कहेंगे। शाह साहब ये फरमाएं कि ये जो बदमज़गी की वजह बनी अमेरिका के साथ, जो मेमो आया या कम्युनिके आया, ये सिर्फ दौरा रूस था या अमेरिका की ये ख्वाहिश भी थी कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें और इंडिया 5 अगस्त को भूलकर इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, ऐसा भी कोई दबाव था आप पर? किबला मुझे ये बताइए, वजूहात तो अब मेरे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है कि मैं सब तफसीलात में जाऊँ। इंशाल्लाह बड़े मौके आएंगे बात करूँगा। मुझे ये बताइए, ज़रा हैरानी की बात है, और मैं आपके ज़रिए पाकिस्तानी कौम से ये सवाल पुट कर रहा हूँ कि ये हुकूमत आती है और वो दिल्ली की हुकूमत जो मजालिम ढा रही है कश्मीरियों पर और कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का माह रमजान में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, मुख्तलिफ स्टेट्स में और पाकिस्तान में, इस दुनिया में इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सबसे पहली मुबारकबाद कहां से आती है? नरेंद्र मोदी। जरा सोचिए हो रहा क्या है। जी नहीं, वो इसराइल और उसके हवाले से मैंने बात की थी, 5 अगस्त को भूलकर इंडिया से मुज़ाकरात, इस हवाले से कि भाई अमेरिका की ख्वाहिश थी, कोई फरमाइश थी? देखिए उनकी ख्वाहिश तो आपके इल्म में है कि बड़े अरसे से मुख्तलिफ ममालिक से उनकी ख्वाहिश रही है कि ताल्लुकात आगे बढ़ें और बहुत से लोगों ने उस पर नज़रसानी भी की है। लेकिन हमने दो टोक कहा था कि हमारी बड़ी स्ट्रेट पॉलिसी है, हम 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं। जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं हम उन पर मुत्तफिक आज भी हैं। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जब तक ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता हम किस तरह तस्लीम कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम और अवाम ज़हनी तौर पर तस्लीम अभी करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें हमदर्दी है मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ। हाँ, एक खवास का तबका है, एक एलीट है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके माली जो इंटरेस्ट हैं वो उनका ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तान की आवाम की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। शाह साहब, इमरान खान साहब फिर इंडिया की खारजा पॉलिसी और खुददारी के मुतरफ क्यों हुए? वो देखिए, नहीं उसके पस मंजर को समझिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया। एक तरफ अमेरिका उनको अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं चीन को कंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब मसला यूक्रेन का सलामती काउंसिल में जाता है तो हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर वोट नहीं देता। मसला जनरल असेंबली में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला IAEA में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। आज भी अखबारात उठा के देख लें तो अमेरिका ने मायूसी का इजहार किया है
کہ ہمارے سینکشنز کے باوجود ہندوستان جو ہے وہ ان کا جو خرید ہے تیل کی روس سے وہ جاری ہے. تو یہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی ہے. ہمارے ہاں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں, ایک مراسلہ آتا ہے تو ہم لیٹ جاتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے شہباز شریف صاحب نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پہلا دن کیسے گزارا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک بہت سوال جو ہم نے پوچھا, بہت زیادہ پوچھا, یہ تحریک عدم اعتماد کے دورانیے میں بھی اور اس سے پہلے بھی, کہ اگر یہ کامیاب ہوگی تو پھر اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کتنے عرصے کے لیے آئے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اب شہباز شریف صاحب نے آج بات تو کی کہ ابھی پارلیمنٹ کا 1.5 سال رہتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف مستعفی ہو گئی, اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب اتنا بڑا چنک آپ کے پارلیمنٹ سے نکل جائے تو پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی پہ بھی سوال اٹھتے ضرور ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ حکومت کتنے دورانیے کے لیے چلے گی؟ دیکھیں, ڈے 1 سے یہ طے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی یا ڈیمانڈ تھی کہ یہ طویل عرصے کی 1.5 سال کی حکومت نہیں ہوگی. حکومت آئے, کچھ اصلاحات کرائے اور میکسیمم 60 دن میں 70 دن میں استعفیٰ دے کے الیکشن کا اعلان کرے. جبکہ زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی ابتدا میں کہ جناب ہمیں پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونی چاہیے. ہمارے دور میں بھی ہوا تھا کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا اور اگلے وزیر اعظم نے مدت پوری. آپ کے دور میں بھی ہوا کہ میاں شاہ صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو گئے تو شاہد خاقان عباسی نے مدت. پارلیمنٹ کو نہ چھیڑیں آپ, حکومت جو ہے وہ آتی جاتی رہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. کم از کم پارلیمنٹ جو ہے کی مدت پوری کرنے کا ایک یہاں روایت قائم ہو, ریت روایت ہو. لیکن بعد میں یہی سب جماعتوں نے طے کیا, بار بار یہ یقین دہانی کرائی. لیکن آج جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مدت تو 1.5 سال ہے, اور کل پرسوں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی, اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی اندر کھاتے کوئی نہ کوئی ہے ایلیمنٹ جو ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنے دیں اور آپ 14 مہینے یا 15 مہینے جتنے بھی رہتے ہیں یہ گزاریں. اچھا, دلچسپ بات ارشاد صاحب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت حالات تھے, جو نواز شریف صاحب سے بات منسوب کی جا رہی تھی ارلی الیکشن کی, وہ حالات سوٹ کرتے تھے اپوزیشن کو اور بالخصوص نون لیگ کو, کہ جو ویو انہوں نے مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی کارکردگی کے خلاف لوگوں میں بھری تھی, جو بیانیہ دیا تھا, لوگ اس کو قبول کر رہے تھے. لیکن اب عمران خان صاحب نے جو پانسا پلٹا ہے اور ایسا پتہ پھینکا ہے عالمی سازش کا, اور ان کی جو ویو ہے اس کا مومنٹم بہت زیادہ ہے, تو اب عمران خان صاحب کو کسی حد تک یہ جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ سوٹ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, بشمول نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں حکومتی اتحاد کی, ان کے پاس ایسی کیا ٹرک ہو سکتی ہے, ایسا کیا طریقہ کار ہوگا کہ عمران خان کا وہ کارکن جو عمران خان کی بات پہ منو ان یقین کرتا ہے, اس لہر کو توڑ سکیں؟ 2 چیزیں کریں گے. اگر تو کوئی ریلیف پیکج ایسا دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی توجہ اس نیریٹو سے ہٹا دی جائے, ایک تو یہی طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب مستعفی ہوتے ہیں, اور یہ صرف قومی اسمبلی سے مستعفی ہونا کافی نہیں ہے, صوبائی اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر تو 100 سیٹوں پر بھی ہو تو میرا خیال ہے الیکشن کرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ 250-300 سیٹیں ہو جائیں صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے تو پھر جنرل الیکشن کی طرف جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. اگر یہ کسی طرح سے اول تو آمادہ کر لیں, جس طرح 2014 میں میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کے آمادہ کر لیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ واپس آئیں, استعفے واپس لیں, اسمبلی میں بیٹھیں, اور وہ جو تھا ایک کمیشن بن گیا تھا تو وہ پھر واپس آ گئے تھے. یا اگر وہ اس کو آمادہ کر لیتے ہیں اور استعفوں والا آپشن جو ہے ترک کرتے ہیں, خان صاحب بظاہر نظر نہیں آ رہا,
تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال یہ بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں لوگ بھول جائیں گے تو خان صاحب ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی بات کو بھولنے دیں. ایک سال تک آپ کو یاد ہے کہ پاناما کا ایشو جو تھا جی بالکل وہ 1 سال تک انہوں نے بھولنے نہیں دیا. وہ پشاور جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, لیکن 23 کو لاہور بھی آ رہے ہیں. تو یہ دو کام اگر اپوزیشن نہ کر پائی اور جو ایک فنامنا ہے انٹرنیشنل مہنگائی کا اس کے اثرات یہاں پڑے تو پھر تو مشکل ہوگا. پھر ان کو الیکشن ہی کرانا پڑے گا جیسے تیسے بھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ارشاد صاحب جو پارلیمانی پارٹی کو ان کیمرہ سیشن ہونا ہے, اجلاس ہونا ہے اور اس میں یہ خط دکھایا بھی جائے گا, پارلیمانی پارٹی اگر یہ سجیسٹ کر دیتی ہے کہ اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا کوئی ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے, کیا پی ٹی آئی اس پہ ایگری ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. پی ٹی آئی ہرگز نہیں چاہے گی کہ جو وہ سٹینڈ لے چکی ہے, جو ایک نیریٹو بنا چکی ہے, اس کے اگینسٹ کچھ ہو. بلکہ وہ کوئی اگر کہیں سے یہ آواز اٹھے گی بھی صحیح کہ خط کی وہ سنگینی نہیں ہے جو خان صاحب بیان کرتے ہیں, یا اس نوعیت کا تھریٹ نہیں ہے جس طرح خان صاحب نے عوام کو بتایا ہے, تو وہ اس کی جو ہے تردید کریں گے, اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے نیریٹو پر وہ اصرار کریں گے. اچھا, ضمنی الیکشن کے معاملے میں بھی یہ اس وقت کہہ رہے ہیں حکمران جماعت کے لوگ, اتحاد کے لوگ, کہ جی ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے. جی اول تو ضمنی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتے, لیکن اگر وہ مرحلہ وار آ جائیں, تل جائیں الیکشن کرانے پہ, ان کو مشکل اور پیش آئے گی. جی مشکل یہ ہوگی کہ کیا 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یا ساری جماعتیں پھر کود پڑیں گی کہ اپوزیشن میں آ جائیں گی, پبلک میں, پارلیمان میں اتحاد میں اور پبلک میں اپوزیشن میں, وہ پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. ہاں, اس صورت میں اگر تو خان صاحب جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دینے کے بعد ضمنی الیکشن کا حصہ بھی نہیں بنیں گے, تو پھر تو راستہ صاف ہے. جی لیکن اگر خان صاحب بھی لڑتے ہیں الیکشن اس نیریٹو کے ساتھ اور یہ جماعتیں جو ہیں یہ تقسیم ہو جاتی ہیں, تو اس صورت میں پھر سوائے الیکشن خان صاحب اگر الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیت کے دوبارہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو خان صاحب کا وہ بیانیہ تو پھر مر جائے گا, جس میں وہ کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. خان صاحب کے لیے بھی مشکلات ہیں. یہی تو دیکھیں, سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ آپ بند نہ کریں اپنے اوپر. پی ٹی آئی انقلابی جماعت نہیں ہے, وہ ایک سیاسی جمہوری پارلیمانی سیاست پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. وہ کیڈر نہیں بنایا خان صاحب نے جو انقلابی کیڈر ہوتا ہے. اور پھر یہ الیکشن 18 کے الیکشن میں کمپرومائزز کر کے جس طرح کے لوگ انہوں نے شامل کر لیے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر خان صاحب تل گئے ہیں کہ ضمنی الیکشن جنرل الیکشن سے کم پر راضی نہیں ہونا ایٹ اینی کاسٹ, تو پھر بہرحال پھر جدوجہد ہے, پھر جدوجہد اور تو کچھ نہیں بچتا. لیکن جو آپ نے انقلاب کی بات کی ہے, ایک ویڈیو ہم ابھی دکھا بھی رہے ہیں آج اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. ارشاد صاحب, ایک آپ کسی ڈھابے کی بات کریں, کسی ٹرک ہوٹل کی بات کریں, کسی عام جگہ کی بات کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں ایک شخص نے نور عالم صاحب پہ جملہ کسا کہ یہ لوٹے ہیں, جو ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کہتی رہی, ان کی قیادت کہتی رہی, خان صاحب بھی کہتے رہے کہ ان لوگوں کا عوام میں جانا مشکل ہو جائے گا. ظاہر ہے جو شخص یہاں بیٹھا ہوگا صاحب ثروت ہے, جو ڈنر کرنے گیا, افطار کرنے گیا, جو بھی ہے, ایلیٹ کہہ سکتے ہیں. اگر ایلیٹ کی جانب سے یہ سلسلہ آ چکا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے, خالی ایک نور عالم نہیں اور بھی آنریبل فاضل جو ممبران ہیں ہمارے اسمبلیوں کے, سینٹ کے اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو دھکم پیل ہوئی, پھر مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بھی اس کو تشدد ہوا, مکہ رسید کر دیا. پھر اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے, ندیم افضل چند بھی تھے, نور عالم خان خود بھی تھے, اور یہ شخص بھی کوئی کچی عمر کا آپ نوجوان نہیں کہہ سکتے, ایک میچور آدمی لگ رہا ہے جس پہ یہ تشدد ہو رہا ہے. یہ اشتعال جو کارکنان کے اندر آ گیا ہے, میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح کی فیڈنگ کی جا رہی ہے. یہ معاملات کیا صرف یہاں تک ہی رکیں گے؟ دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے ہماری سیاست کا کہ جمہوریت میں جو بنیادی چیز ہے وہ تحمل اور برداشت ہوتا ہے, رواداری ہوتی ہے, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا اور دوسرے کا نقطہ نظر
سننا بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، وہ تو ہماری سیاسی جماعتوں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں ماضی میں کیا ہوا ہے، یعنی میثاق جمہوریت جب ہو گیا تو اس کے بعد کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں ان کے درمیان تو بعض چیزیں طے ہو گئی تھیں یہ دونوں جماعتوں کے درمیان، لیکن ان کے اندر بھی اسی طرح پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں نا۔ تو جب لیڈرشپ اس طرح کی زبان استعمال کرے گی تو ظاہر ہے کارکن بھی یہی کچھ سیکھیں گے، یہی کچھ کریں گے۔ اسی لیے میرے جیسے لوگ جو صحافت میں ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اخلاقیات کو لاؤ، اس سیاست میں بھی اخلاقیات میں تحمل لاؤ، برداشت لاؤ، رواداری لاؤ، دوسرے کا نقطہ نظر سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اس کے بغیر، رویوں کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ یہ چوک چوراہا نہیں ہے، چوک چوراہے میں، جلسے میں، پنڈال میں ہوتا ہے۔ کبھی بریانی کی پلیٹ کے پیچھے بھی لوگ بھاگتے ہیں، کبھی آپس میں بھی لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ لاٹھی بھی چلا دیتے ہیں، جملے بھی کستے ہیں۔ یہ ایک ہوٹل ہے اور یہ بالکل ریڈ زون کے پاس ہے۔ یہ جو شدت آ چکی ہے نا، یہ بڑی تشویشناک ہے۔ اس معاملے میں اس بزرگ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں فیملیز ہوتی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں، جی نظر آ رہے ہیں کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس نے ناروا بات کر بھی دی ہے ان کے نقطہ نظر سے، تو اب ان کو جو نور عالم خان ہیں وہ بیرسٹر ہیں، مصطفیٰ نواز صاحب ہیں، اب وہ پٹائی کر رہے ہیں اس کی، اس کو گرا کے مار رہے ہیں، برتن ٹوٹ رہے ہیں، یہ وہ۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سیکیورٹی والوں کو بلاتے، بجائے خود قانون ہاتھ میں لینے کے یا مار کٹائی کرنے کے۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی موجود ہوگی، سیکیورٹی والوں سے کہتے کہ یہ آدمی جو ہے زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ خود اس کو لے جاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے لیکن یہ ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو جاتی ہے جب مخالفت پر اترتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ارشاد صاحب جو لیڈرشپ ہے، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ورنہ وہ جو شیخ رشید صاحب بات اکثر کر دیتے ہیں اپنے جو خطابت میں کہ اگلے الیکشن خونی نہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ، وہ کیوں لیں گے؟ ان کا کام ہے تربیت کرنا، یہ انہی کے تو بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اگر ہوتا تو یہ کام پہلے ہو چکا ہوتا۔ لیکن دیکھیں جذبات ہمارے ہاں بر صغیر میں، صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، جذبات سے کھیلنے کا نام سیاست ہے۔ جی، نفسیات سے کھیلنے کا نام سیاست ہے۔ نفسیات سے کھیلنے کا، جذبات سے کھیلنے کا، اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے کا نام سیاست ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ جی ٹھیک ہے، ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔